अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। सुबह के आगाज के साथ ही मेरा प्रोग्राम आपके लिए ठक करके एग्जैक्ट टाइम 9 बजे हम आपके सामने आ जाते हैं। और आज का प्रोग्राम भी बड़ा मजे का प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं वो सारी दुनिया की सैर करते हैं। और सारी दुनिया की तो सैर करते ही करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने डिस्कवर किया और खास तौर पे मोटर बाइक पे डिस्कवर किया, मैं समझती हूँ कि इन पाकिस्तान बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोटर बाइक का जो है वो ट्रैवल करके पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती को सामने लेकर आए। और ना सिर्फ वो खुद, बल्कि उनका कैमरा भी दिखाता है वो तमाम खूबसूरती जो पाकिस्तान में मौजूद है। सयाह भी हैं, टूरिस्ट हैं, और साथ ही उनके नाम के साथ आता है जहां गर्द। जी हाँ, यानी कि कोई भी कहीं भी किसी भी टाइम मूड बने तो उठ के चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो प्रोफेशनल है और बहुत सी चोटियों पर भी जो है उनको भी सर किया। कहाँ तक गए, कितना गए, आप मेरे प्रोग्राम में पहले उनको जो है वो सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। लेकिन इन विंटर सेशन जो उन्होंने यहाँ पर ईरान के लिए किया या इराक के लिए किया, जहां के लिए भी किया, भी हम आपको जो है वो उनसे मिलवाते हैं तो बताते हैं वो कि उनका जो ये सफर था वो कैसा रहा। और ये सफर उन्होंने मोटर बाइक पे किया। पाकिस्तान से इतना लंबा सफर करके जो दूसरी कंट्री में जाना है और मोटर बाइक पे जाना है, ये कितना डिफिकल्ट हो सकता है। और इन विंटर सेशन जो है एक टूरिस्ट के लिए पूरे पाकिस्तान के उन एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में जाना कि जहां स्नो फॉलिंग है, जहां बहुत ज्यादा जो है गाड़ियां स्लिप होती हैं, तो वहां पे बाइक को मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें आज उनसे हमने पूछनी है। हमारे साथ है मुकर्रम तरीन साहब, द वन एंड ओनली, पाकिस्तान का फखर, जहां गर्द। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो पाकिस्तान डिस्कवर कर लिया ना, माशाल्लाह, हमेशा हम आपको इसीलिए बुलाते हैं कि एक तो आपसे मोहब्बत भी है, आपसे प्यार है, आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक है, और दूसरे ये कि आपने पाकिस्तान की जो खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखाई है उसका कोई सानी नहीं है। बेशक जी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान दुनिया का, इस प्लेनेट अर्थ का एक वाहिद खित्ता है जिसमें अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतें मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पे हमें फख्र होना चाहिए। तो ये आपने पाकिस्तान को डिस्कवर करने का, इसकी खूबसूरती को इन विंटर, अभी आपने सफर किया कहा ईरान का? जी, ईरान का सफर किया है। तो ये सफर जो है वो बाइक पे किया गया, एक तो मुबारक सफर भी, और दूसरे जो है वहाँ पे क्या क्या डिस्कवर किया, कैसे गए, कितने दिन रहे, वहाँ पहुंचे कितने दिनों में? जरा हम स्टार्ट करते हैं इसी सफर से। जी, ये हमारा एक 13 बाइकर्स का एक ग्रुप लाहौर से स्टार्ट हुआ। अच्छा। और इस हमारे जो टूर है इसको हमने पाकिस्तान ईरान फ्रेंडशिप रैली का नाम एक दिया था, और ये तकरीबन 32 डेज पे मुहित हमारा टूर था। और इसमें हमने कोई 8,500 किलोमीटर मोटर बाइक पे ट्रैवल किया। अच्छा। और लाहौर से स्टार्ट हुए। ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग था कि विंटर में, दिसंबर के महीने में जाना, सख्त सर्दी, जियारत कोयटा, ऑल द वे। गाड़ी में नहीं निकलता, आप बाइक पे निकल गए। बाइक पे, बट हमने पूरी हमारे लिए घर से ऑफिस आना मुश्किल होता है, इतनी सर्दी में आप ईरान चले गए बाइक पे। उसकी प्रॉपर हमने प्रिपरेशन की, उसके हमारे गैजेट, उसकी सेफ्टी, वेदर को, हमारी फोरकास्ट हम रेगुलरली उसको मॉनिटर कर रहे थे। उस पर हमारे तमाम टीम बड़ी एनर्जेटिक थी और हमने ट्रैवल किया। और हमारा रूट जो था लाहौर से कोयटा, कोयटा से दालबदीन, ताफ्तान जो बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान का, तो हमने वो क्रॉस करके ज़हदान पहुँचे। ज़हदान से हम फिर बम गए, बम से किरमान, फिर यज़द से फिर काशान, काशान से हम कुम से तेहरान, तेहरान से फिर चालूस गए, फिर मशहद भी हम गए जहाँ हम इमाम रज़ा के रोज़े पे हाज़िरी दी। उसके बाद फिर तेहरान से हमने फिर फर्दर अपना कंटिन्यू किया। हम इस्फ़हान आ गए। इस्फ़हान, जिसे इस्फ़हान निस्फ़ जहान कहा जाता है, ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, अब मैं कहूँगा नीट एंड क्लीन। और उसके बाद हम फिर शिराज़ गए। शिराज़ से पहले हम पासरगाद गए, जो एक उनकी एंशियंट साइट है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंडर भी आती है। अच्छा। तो वहाँ भी हमने देखा। फिर शिराज गए। शिराज में हमने
शेख सादी रहमत उल्लाह अलैह के मज़ारात पे उनके जो ओल्ड वही तो कह रही हूँ, मुबारक सफर भी था ना? मुबारक भी था, हाँ, बिल्कुल। हमने काफ़ी जो मज़ारात हैं, मकबरे हैं, मसाजिद हैं, काफ़ी कुछ देखा। फिर शिराज से हम एक राउंड करते हुए किरमान, और किरमान से फिर जाहिदान और लाहौर तक ये हमने ट्रैवल किया। ये विंटर टूरिज्म। ये आपको लाहौर से ईरान पहुंचने में कितने दिन लगे? लाहौर से ईरान आप कोई 5 डेज में आप तकरीबन बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं आप। अच्छा। तो काफी डिस्टेंस है, कोई 1800 किलोमीटर। 5 डेज में नॉन स्टॉप, या आपने इसमें बीच में जाहिर बात है कि स्टे तो लिया ही होगा? जी, स्टे लिया। इसमें डे को ट्रैवल होता था, रात को हम फिर एज पर प्लान हम अपना शेड्यूल था कि जो नाइट स्पेंड करनी है वो हम पूरा हमारा डे। फिर अर्ली मॉर्निंग कितने बजे निकलना है? अर्ली मॉर्निंग हम कोई 7 और 8 के करीब मूव करते थे, और कोशिश होती थी कि सनसेट से पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। और अप्रॉक्सीमेटली हम कोई 300 and 350 और 400, 300, 350 और 400 हमारा पर डे का ट्रैवल टाइम था। और हमने कोई 3-4 दिन के बाद एक रेस्ट हमारा था, ताकि हम बाइक की मेंटेनेंस करें, बाकी चीज़ें करें, तो थोड़ा रेस्ट भी करें, और साइट सीइंग भी डेफिनेटली उसमें थी। तो इस हवाले से फिर हमने ये किया। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सफर था, ये 5 दिन के अंदर आप जो है वो वहाँ पे पहुंचे? जी, बॉर्डर हमने क्रॉस करके ईरान एंटर हो गए 5 दिन। ठीक है, 5 दिन में। चलें, 6-6.5 दिन लगा लेना कि जब आपने जो है वो ट्रैवल किया, मजीद जो है वो अंदर, तो फिर डेज होते रहेंगे। ये टोटल कितने डेज का जो है वो आपका वहाँ पे स्टे था, और कितने डेज बाद फिर आप वापस आए? ये ओवरऑल हम 2 दिसंबर को हमने यहाँ से मूव किया। ये तकरीबन कोई 31 दिन का, 31 डेज का पूरा महीना ही हो गया। महीना पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है। ये पूरा महीना ट्रैवल और वहाँ पे रिहाइश और वहाँ की तमाम चीजें डिस्कवर आपने की, वहाँ देखा, वीडियोस बनाई, लोगों को भी दिखाया, और तो ये आपको कैसा लगा? पहली दफा गए हैं? नहीं, पहले भी हम गए थे। 2019 में एक ग्रुप गया था, फिर अब हम समर में गए थे। इस दफा हमने विंटर को सिलेक्ट किया कि विंटर भी हम कौन सा सफर बेटर रहा? समर में भी किया सफर और विंटर में भी? मेरे ख्याल में ओवरऑल जो हमारा गुड एक्सपीरियंस रहा वो विंटर का रहा। वेदर थोड़ा हार्श था, कुछ जगहों पे हमें माइनस टेम्परेचर, स्नोफॉल भी मिली, तो बट ओवरऑल बाइक और बाइकर दोनों विंटर में एंजॉय करते हैं। और हमने डिफरेंट डेजर्ट भी देखे। फुल पैक होके गए होंगे, पता नहीं चल रहा होगा कौन है, जी बिल्कुल जी। हम हमारे जो गैजेट थे वो लग रहे होंगे बिल्कुल। बिल्कुल, कुछ जगहों पे तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल खलाई मखलूक। सर्दियों में बाइकर वैसे ही जो है वो खलाई मखलूक लग रहे होते हैं। तो वो बड़ा अच्छा रहा। हमने डेजर्ट, माउंटेन, लैंडस्केप, सारी प्लेन्स भी उनको विजिट किए। बड़ा अच्छा एक रहा कि ये हमारा जो टाइटल था, इसकी थीम थी टूर की, वो पाकिस्तान ईरान फ्रेंडशिप थी। तो उस सिलसिले में खाना फरंग ईरान लाहौर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और पाकिस्तान अम्बेसी तेहरान का, जिन्होंने हमारा टूर को काफ़ी वहाँ हमने वहाँ पहुँचे, और वहाँ हमने काफ़ी ग्रुप्स को विजिट भी किया। उनको पाकिस्तान के लिए भी हमने इनवाइट किया कि आएँ पाकिस्तान देखें। हम जब गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हम वापस आए तो हमारे पास थाउजेंड्स गोल्डन मेमोरीज हम अपने साथ लाए, एक हसीन यादें ईरान की। ईरान काफ़ी खूबसूरत है, मैं कहूँगा कि एक बिरादर इस्लामी मुल्क भी है, और ईरान ने हमारे हर मोड़ पर, चाहे वो कश्मीर का इशू है, चाहे वो फ़लस्तीन का इशू है, ईरान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया और हर मोड़ पे साथ दिया। और इस्लामी मुल्क है, हमारे कल्चर, हमारी बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलती जुलती हैं। वहाँ खाने का कोई इशू नहीं है, ईरानी खाने बहुत ही आला हैं। और आपको डिफरेंट, क्या खाया आपने वहाँ पे? उनके आपको पता है, खाने की बातें आई तो मैं फटाफट जी, उनकी काफ़ी अच्छी डिशेज हैं, बट लेस स्पाइसी, बल्कि नॉन स्पाइसी उनकी ज़्यादा डिशेज हैं, और इजी डाइजेस्टेबल उनकी हैं। राइस बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और राइस भी पाकिस्तान से वो राइस जाता है, और ईरान जो है ना बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आवर क्वालिटी राइस, जो पाकिस्तान का एक है, वो हमने देखा। ईरानी लोग पाकिस्तान के आम से इश्क करते हैं कि पाकिस्तानी जो फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ्रूट्स आप दुनिया में कहीं चले जाएं, आपको ये फ्रूट का टेस्ट कहीं किसी कंट्री का नहीं मिलेगा। तो नो डाउट, सही कह रहे हैं आप। वो सब पूछते थे कि आम पाकिस्तान में होता है तो हम इधर खाते हैं, और
काफ़ी हमें महंगा मिलता है, काफ़ी अच्छा पसंद किया जाता है बाकी मुल्कों की निस्बत। तो काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे हैं, वेरी केयरिंग, बड़े ही मेहमान नवाज हैं। ख़वातीन ने, बच्चों ने हमें रोड साइड पे बहुत ही वेलकम किया, वार्म वेलकम किया कि ये टूरिस्ट हैं। और हम पाकिस्तान फ्लैग के साथ चल रहे थे, फ्लैग देख के फिर वो रुकते थे, फिर सेल्फियाँ बनती थी, फ़ोटो बनते थे, तो बहुत ही अच्छी यादें हम लेकर आए। बहुत सारी चीज़ें ईरान के हवाले से मैं कहूँगा कि ईरान बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही नीट क्लीन है और हमारे करीब एक पैराडाइज है पूरी। और मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया के लोग ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं। पाकिस्तान के टूरिस्ट को भी वहाँ जाना चाहिए। हमारे माशाल्लाह यूथ, हमारे नौजवान सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं। कितने नौजवान लेके गए थे आप अपने साथ? हमारा 13 बाइकर्स का ग्रुप था। 13 बाइकर्स थे। कोई लड़की भी थी या सारी लड़के जी थे? एक लड़की थी बदकिस्मती से। अच्छा। लड़की का क्वेटा से आगे ईरान बॉर्डर पे एक्सीडेंट हो गया, स्किप हो गई जी। वो फिर ड्रॉप हो गई। हम फिर आगे कंटिन्यू। एक्सीडेंट था जी, मतलब कोई ज्यादा छोटे मोटे तो नहीं लगी? बाजू पे थोड़ा फ्रैक्चर आया, बट वो ट्रैवल कंटिन्यू नहीं कर सकी। बट तो क्या वजूहात हुई, मतलब जिस तरह की इंसिडेंट भी बीच में हो जाते हैं, आपने ये बताया इनका लेडी का भी, तो ये क्या मतलब क्या वहाँ पर क्या गलती? उस पे रोड पे थोड़ी स्लिपरी थी, ऑयल वगैरह इस तरह। एक टर्न था, टर्न पे उन्होंने ब्रेक लगाई, स्लिप हुई, स्लिप होने से फिर फ्रैक्चर हुआ उनको। तो आपने फौरी तौर पे फिर जो आपकी फर्स्ट एड होती है वो किस तरह से आप जी फर्स्ट एड हमने उसको बैंडेज की। बैंडेज के बाद हम फिर नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, अच्छा, वहाँ ले गए। वहाँ हमने उनको मजीद फर्स्ट एड कराई। तो वहीं से फिर आपने उनको बैक टू लाहौर कर दिया? बैक फिर हमने क्वेटा से फ्लाइट ले ली उनके लिए। जो मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से हमने क्वेटा एम्बुलेंस में शिफ्ट कर लिया उसको। क्वेटा से फिर बाई एयर लाहौर आ गई, तो उनकी फिर यहाँ हुआ। बाकी दोस्तों ने फिर हमने 2 दिन डिले हुआ। तबीयत कैसी है, बेहतर है? हाँ बेहतर है जी अब। तो पहले भी उन्होंने आपके साथ ट्रैवल किया, ये पहली दफा? मैं मैनी टाइम ट्रैवल किए। अच्छा। अभी भी वो पुरअज़्म है कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। सही बात है। तो बेसिकली कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना, बंदा गिरता रहता है, संभलता रहता है। अब देखें आप बाइक लेके निकले हैं तो रास्ते में कोई भी हादसा तो हो सकता है जी। अब ये हादसों से डरकर इंसान अपना शौक तो नहीं छोड़ सकता। हाँ, नहीं छोड़ सकता। तो वो उस हवाले से सेफ्टी गैजेट, हेलमेट, ग्लव्स और पूरा सूट वो सारे इक्विप थे, उससे काफी बचाव हो गया। अब भी वो पुरअज़्म है कि मैं उसको और कंटिन्यू करूंगी। और इंशाल्लाह जब हमारी यूथ खास तौर पे, और मैं स्पेशली कहूंगा कि फीमेल जब आगे आएंगी तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज डेवलप होगा। जो हमें कहा जाता है कि ये दहशतगर्द लोग हैं, यहाँ अमन नहीं है, या ये अमन पसंद नहीं है ये लोग, तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं कि देखें जी इनकी ख़वातीन भी बाइक चला रही हैं, जो ख़ास तौर पे मगरबी मीडिया या कुछ ममालिक हाईलाइट करते हैं कि ख़वातीन पे जुल्म किया जा रहा है, ख़वातीन के राइट्स पे बात होती है। तो यहाँ ख़वातीन बाइक भी चला रही हैं, ऑफिस भी जाती हैं, अपने काम काज भी करते हैं, तो इस तरह का कोई नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के अच्छे नाम की खातिर, पाकिस्तान के फ्लैग की बुलंदी के लिए हमारी यूथ बिल्कुल हर दम साथ है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आप लोग जब ट्रैवल करते हैं, बाइक पे ट्रैवल करना होता है, तो अपने साथ जो चीज़ें कैरी करते हैं उसमें जो अहम चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं? खाने के लिए दरमियान में क्या कैरी करते हैं? क्या रास्ते से रुक के कहीं ढाबे से और भी खा लेते हैं, या फिर आप लोग अवॉइड करते हैं कि किसी ऐसी जगह से खाना ना खाया जाए कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए या कुछ और मसाइल ना हो जाए? इस चीज़ का कितना एहतियात रखी जाती है और पहले से ये पूरा प्रोसीजर जो है वो बना के चलते हैं आप लोग? जी, उसके लिए हमारी जो एक हम चेकलिस्ट एक बनाते हैं, वो हमारे टूर से रिलेटेड होती है कि कितने दिन का टूर है, उस हिसाब से अपनी हम क्लोथिंग, अपने पार्ट्स, अपने स्पेयर्स, अपने टूल्स, चीजें करते हैं। इसी तरह फिर हम अपने खाने का भी साथ करते हैं। गाड़ी में जब बंदा ट्रैवल के लिए जाता है, आप लोगों ने तो बिल्कुल माइंड ही चेंज कर दिया ना लोगों का, कि इतना जो है वो लोग भर के कपड़े और गर्म कपड़े और पता नहीं क्या कुछ साथ लेके जा रहे होते हैं, और आप एक बाइक पे कैरी कर लेते हैं सब कुछ। हाँ, बाइक पे हम लिमिटेड कैरी करते हैं, जो हमारी काफी ज्यादा जरूरत वाली एसेसरीज हैं
وہ کیری کرتے ہیں. کھانے پینے کا بھی ساتھ کرتے ہیں. اب کیونکہ ہم ونٹر میں ٹریول کر رہے تھے تو ہم نے ونٹر کے حوالے سے اپنی جو بلیک ٹی ہے, کافی ہے, چیزیں اس طرح کی. ایران میں ڈرائی فروٹ ہم نے فل انجوائے کیا. وہاں کنٹری جو ہے نا ڈرائی فروٹ کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے بڑے خوش خوراک لوگ ہیں, تو وہ انجوائے کیا. تو اس حوالے سے ہم نے اپنے گیجٹ بھی اچھے رکھے ہوئے تھے جو ونٹر سروائیول میں ہمیں کام آئے, اور ہم نے اپنی ڈائٹ کو بھی بہت ہی عمدہ رکھا, اور اس کو ہم اپنے جو کھانے پینے کا تھا وہ اس کو مینٹین کرتے تھے, اور پورا اس پہ پراپر ورک ہوتا ہے کہ ہم اس ڈیسٹینیشن سے اس تک جا رہے ہیں, اور وہاں کیا کھانا پینا آپ کو ملے گا, آپ کو کیری کرنا پڑے گا, یا بیسک آپ کیری کریں تو کتنے ڈسٹینس پہ نیکسٹ ٹاؤن آئے گا, کتنے ڈسٹینس پہ آپ کا نیکسٹ سٹی آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس پہ ورک کر کے پھر نکلتے ہیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ایران کا سفر تو ہو گیا, نیکسٹ پلاننگ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے پلان کیا ہوا ہے, اور ونٹر سیشن میں خاص طور پہ جہاں پہ سلپری بہت زیادہ ہے, جیسے ابھی دیکھیے نا کہ بائک سلپ ہوئی اور ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو گیا, ایک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ سویر ہوا, چلیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا لیا, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں جو آپ سکھاتے ہیں اپنے رائڈرز کو کہ آپ نے پراپر طریقے سے جو ہے وہ یہ سیکھ کر جو ہے وہ چلنا ہے کہ اگر کہیں کوئی سلپری ہے تو آپ نے وہاں سے اگر ٹرن لینا ہے تو بریک لگانی ہے یا کیا کرنا ہے یا کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ گزرنا ہے, یہ ساری چیزیں بندہ سیکھ بھی لے, لیکن جب کسی کے قسمت میں جو ہے وہ لکھا ہو کہ کوئی انسیڈنٹ ہونا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیے گا نیکسٹ پلاننگز جو ہیں وہ کیا کر کے رکھی ہیں؟ جی ہمارا نیکسٹ انشاءاللہ ابھی ونٹر ٹورزم سٹارٹ ہے. سمر میں ہم اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو 4 سیزن سے نوازا ہے, اور یہ بلیسنگ دنیا کے چند ممالک کے پاس ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہمارے پاس 4 سیزن ہے. تو ہم جب سمر ہوتا ہے تو ہم ناردرن ایریاز ہماری ٹورزم ہوتی ہے, پاکستان اور پاکستان سے باہر کے لوگ وہاں آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں سمر کو. اب وہاں سنو فال کی وجہ سے جو ٹورزم تھوڑا سلو ہو جاتا ہے, تو ہم پھر اپنے ساؤتھ جو ہمارا سندھ, بلوچستان اور پنجاب کے کچھ ریجن ہیں اس میں پھر ٹورزم ہوتا ہے. ابھی پاکستان میں جو چولستان ہے, پاکستان کا بڑا ایک ڈیزرٹ, وہاں سفاریز ہو رہی ہیں, کیمل سفاریز ہو رہی ہیں, جیپ سفاریز ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے ایونٹ وہاں کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سندھ میں گروپس کچھ جا رہے ہیں, بلوچستان میں جا رہے ہیں. گوادر جو ایک ہاٹیسٹ زون آتا ہے, تو اب اس میں جانے کا آئیڈیل ایک سیزن ہے کہ آپ گوادر جائیں. ساری کوسٹل, آپ جو مکران کوسٹل ہائی وے ہے, ویری بیوٹیفل, ایک میرے خیال میں ایک ورلڈ ونڈر میں آتی ہے کہ وہ ایک بنائی گئی ہے آپ کے کوسٹ لائن پہ. تو یہ سارے ایکسپلور کرنے کے لیے بچے نکلے ہوئے ہیں, اور پاکستانی بائکرز, ٹورسٹ اس طرف موو کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ پاکستان کا بیلنس بھی رہتا ہے. اور جیسے ہی ٹورزم آتی ہے, جیسے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ٹورزم سے ہی ہم اکانومی کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں, اور ہر خطے کو جب ٹورزم ہوگی تو لوگ جائیں گے, اکانومی اپ ہوگی, وہاں کا معاشی سسٹم بہتر ہوگا, آپ فیول لیں گے, ہوٹلیں آباد ہو جائیں گی, اور کھانا پینا یہ ساری چیزیں وہاں ہوں گی. تو وہاں آپ جاتے ہیں, پرچیز بھی کرتے ہیں, لوکل ہینڈی کرافٹس ہیں, لوکل سوینئرز ہیں, یہ چیزیں لیتے ہیں. تو لوکل جو لوگوں کی گھریلو انڈسٹری ہے اور ہینڈی کرافٹس ہیں وہ بھی سیل ہوتی ہیں, تو ان کو ایک طرح کی سپورٹ ہوتی ہے. تو اس طرح اب ونٹر میں ہم جو ہمارا صدرن پارٹ ہے پاکستان کا, وہاں ٹور کر کے وہ علاقے بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں, اور بہت بیوٹی ہے وہاں. آپ کو ڈیزرٹ ملیں گے, بیچز ملیں گے, اور جو آرکیالوجی کے یا ہسٹری کے لور ہیں ان کو سندھ میں اور پنجاب کے کچھ پارٹ میں آپ کو آرکیالوجی آثار قدیمہ ملے گا, بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. تو یہ پلان ہم اس طرح اب کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی پاکستان میں کھانے کھانے کو بھی تو ملیں گے, اچھے کھانے ڈیفینیٹلی جی. ہر خطے کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے, تو وہ آپ کو مختلف علاقے میں. رستے میں کوئی بڑی یونیک چیز جو ہے وہ کھانے کو ملی ہو, ٹریول پہ گئے ہیں اور کہیں رستے میں کوئی ایسا شہر آ گیا ہے کہ جہاں پر رک کر جو ہے وہ کوئی یونیک چیز جو ہے وہ ملی ہے کھانے کو, اور کوئی چیز اویلیبل بھی نہیں ہے, ایسا ہوا؟ سم ٹائم ہوتا ہے کہ اویلیبل نہ ہو, لیکن ہم نے اپنے اسٹینڈ بائی
کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے صحیح ہے جو ہم اپنی سروائیول کے لیے یوز کر لیتے ہیں. لیکوڈ میں بھی رکھا ہوتا ہے, ڈرائی میں بھی رکھا ہوتا ہے, تو اس سے ہم اپنا جو ہے نا کام چلا لیتے ہیں. بٹ جس علاقے میں بھی جاتے ہیں اس علاقے کی جو سوغات ہے, جیسے اب ملتان میں ملتانی سون حلوہ ہے, اس کو ہم کھاتے بھی ہیں, لیتے بھی ہیں, اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ سوغات کا لوگوں کو بتایا جائے. وہ پھر لوگ آرڈر کرتے ہیں, جاتے ہیں, لیتے ہیں. اب خوشاب کا لوگ ویسے آرڈر بھی دے دیتے ہوں گے کہ فلانی جگہ سے آپ نے گزرنا ہے تو وہاں سے ہمارے لیے یہ کھانے کی چیزیں لیتے آئیے گا. لوگ نارملی پوچھتے ہیں کہ آپ ٹریول کرتے ہیں کون سے علاقے کی کون سی سوغات ہے. ابھی چکوال کی وہ دیسی گھی کی ریوڑیاں ہیں, پوری دنیا میں یہ مختلف ہیں جو ان کے اوپر تل لگا ہوتا ہے. خوشاب کا ڈھوڈا ہے, وہ ایک ویری ٹیسٹی اور دیسی گھی سے بنا ہوتا ہے. ملتان کا سون حلوہ ہے, اسی طرح کچھ علاقوں کی برفی ہے. اب احمد آباد کی برفی ہے, وہ سردیوں میں آپ میٹھے کی بات کر رہے ہیں, سردیوں میں میٹھا میری کمزوری ہے. تو قصور کی اب مچھلی جو ہے وہ ہے. تو اسی طرح ہر ایریے میں اپنی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے. تو وہ جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یا ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو لوگ اسپیشلی ٹریول کر کے وہ ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں. پھر تو یہی ٹورزم کی تھیم بھی یہی ہے کہ لوگ انڈور سے آؤٹ ڈور آئیں, گھروں سے نکلیں, بچوں کے ساتھ موو کریں, اور اس میں تفریح بھی ہے, نالج بھی ہے, اور آپ اکانومی کو بھی روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ ٹور کرتے ہیں اس میں جو اخراجات آتے ہیں یہ آپ لوگ خود جو ہے وہ اٹھاتے ہیں یا پھر آپ کے پاس اسپانسرڈ موجود ہوتے ہیں؟ اس میں ڈیپینڈ ہے کہ آپ کے ٹور کی تھیم کیا ہے. اگر آپ ایسے نکل رہے ہیں جی میں نتھیا گلی جا رہا ہوں, ناران جا رہا ہوں, اور گھوم پھر کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی پاکٹ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی کاز ہوتی ہے, کوئی نیشنل کاز ہے یا انٹرنیشنل کاز ہے, جیسے ابھی آپ گئے ایران کا سفر کیا ہے, جی یہ اسپانسر تھا آپ کا؟ نہیں, یہ اسپانسر نہیں تھا, یہ ہمارا خود کا سیلف فنڈڈ تھا. بٹ اس میں ایران کی گورنمنٹ نے, ایران کی ایمبیسی نے اور پاکستان کی ایمبیسی تہران نے ہمیں سپورٹ کیا. ہماری وزٹس ارینج کی, ہمارے میوزیم میں, باقی جگہوں پہ ہمارا ویلکم کیا, اور ہمیں کافی اپریشیٹ کیا. پیٹرول اور یہ سارا کچھ ہے یہ آپ لوگوں کا اپنا خرچہ ہوتا ہے؟ یہ سارا اپنا ہوتا ہے. اور کچھ جو ٹور جو انٹرنیشنلی یا نیشنلی کاز پہ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کوئی انوائرمنٹ پہ کر رہے ہیں یا چائلڈ ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی کاز ہوتی ہے, اینٹی نارکوٹک پہ کوئی کیمپین چل رہی ہے, تو اس طرح کے جو یا چائلڈ رائٹ پہ, چائلڈ ایجوکیشن پہ یا انوائرمنٹ پہ یا اس طرح کی کوئی اویئرنیس ٹائپ ہوتی ہے, تو پھر یہ سارا ان کے کھاتے جاتا ہے. پھر وہ جو ہے نا اس میں کچھ پارشلی یا ہاف یا فل اس طرح کے اسپانسر کر دیتے ہیں. اب پاکستان میں پاکستان میں پہلے ایسا ٹرینڈ نہیں تھا. اب جو کارپوریٹ ہے ہمارا, میں اپنے اس چینل کے فورم سے کہوں گا کہ وہ اب یوتھ کو اور خاص طور پہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیز ہیں یا ایونٹ ہیں اس حوالے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں ہماری یوتھ کو. اور میرے خیال میں کارپوریٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے. دیگر ممالک میں جو بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ یوتھ کو سپورٹس کے ریلیٹڈ چیزوں میں سپورٹ کرتا ہے, اور ان کی سپورٹ سے ہی یہ ساری چیزیں ہو پاتی ہیں. بالکل ایسے ہی, ادروائز انڈیویجولی تو یہ دیکھیے بہت عرصے تک تو یہ سب چیزیں چلانا ممکن بھی نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس جو ہے وہ یہ اسپانسر نہ ہو. حالانکہ آپ اپنی ایک پورا ادارہ لے کے چل رہے ہیں, آپ کے ادارے میں بہت سے آپ کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ کسی کا شوق ہوگا اور کسی کے پاس پیسے ہوں گے تبھی وہ بندہ جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے نا. اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ ٹریول کرے تو وہ کہاں سے ٹریول کرے گا. اب مجھ جیسا بندہ تو 100 دفعہ سوچے گا نا, میں تو نہیں جاؤں گی اتنا پیٹرول خرچ کر کے, میں تو یہی چاہوں گی سائیکل پہ چلی جاؤں. لیکن وہ بھی چلانی آئے تو ہاں اگر جائیں گی تو ایک آدھ بار جائیں گی, زیادہ نہیں جا سکتا بندہ, کس حد تک جا سکتا ہے. تو یہ تو آپ کی بڑی بات ہے کہ میں تو آنے اور کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں خرچہ کروں گی اتنا. لیکن یہ بڑی بات ہے آپ لوگوں کی کہ آپ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی جیب سے خرچہ کر کے جو ہے وہ اتنی دور جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں. یہ آپ کا شوق ہے, اور کہتے ہیں شوق دا کوئی مل نہیں. اور آپ کو دیکھ کے مجھے وہ صاف آج جو ہے نا بات واضح نظر آ رہی ہے. جی بالکل, شوق آپ کو ہر جگہ پہ لے جاتا ہے, اور شوق پہ پھر آپ
بہت ساری چیزوں لیکن اس کے لیے گورنمنٹ سپورٹ بہت ضروری ہے, آپ کے اداروں کی سپورٹ آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے, آپ کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے, یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں, اور میں امید رکھتی ہوں کہ آنے والے ٹائم میں آپ اس چیز کو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہوں گی, کیونکہ ان چیزوں کا خیال کرنا بھی بہت ضروری چیز ہے نا. سیکیورٹی کے حوالے سے میں ایک بات اس فورم پہ کہہ دوں کہ پاکستان پوری دنیا کے ٹورسٹ کو میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان پرامن ہے, اور یہ کسی بھی اس میں کے حوالے سے نہیں چھیڑتے. یہ گورنمنٹ ہے, ہماری فورسز ہیں, ہم بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے, اور یہ پرامن خطہ ہے, یہاں کے لوگ پاسداری سب سے پہلے ہے, اور ہمارے بارڈرز ہمارا ایریاز سیف ہیں, اور ہم بلوچستان آل دا وے سارا ہم ٹریول کر کے گئے, اور ہر جگہ پہ ہمیں بالکل لوگوں نے بڑا خاص طور پہ بلوچستان کے بارے میں لوگوں کہے کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے, تو ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. آپ نے کیا؟ بالکل کیا ہے, بالکل گئے ہیں ہم, پھر واپس آئے ہیں, اور ہماری جو فورسز ہیں, ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں, انہوں نے بھرپور تعاون کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں. ان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل ہماری جو فورسز ہیں وہی ہماری پاورز ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلامت رکھے پاکستان کو, ہمیشہ امن سے قائم دائم رہے, اور رہے گا انشاءاللہ, کہ یہ سب جسٹ بیکاز آف آر پاک آرمی, کہ ہماری جو پاک آرمی ہے ہمیشہ سے ہماری پاک افواج ہے, چاہے وہ بری ہو بحری ہو, جو بھی ہماری افواج ہیں, ہم سب کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جیسے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں ان کی سیکیورٹی سے لے کے اور پاکستان کے ٹورسٹ کی سیکیورٹی تک تمام چیزیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پروٹیکشن دیتے ہیں. لازمی بالکل, جو ہم لاسٹ کئی دہائیوں سے ٹیررزم کا شکار رہے, تو یہ میرے خیال میں امن جو اب موجود ہے یہ ہماری فورسز کی وجہ سے ہے, انہوں نے امن کیا. اب آپ ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں, پہلے ایسا نہیں تھا کہ کچھ ایریاز سے جہاں آپ کی ٹریولنگ مشکل تھی, اب ایسا ہرگز نہیں ہے, اور لوگ آئیں. اور پہلے تو ہم اپنے جو لوکل ٹورسٹ ہیں ان کو کہیں کہ آپ جائیں, پاکستان کے ہر خطے میں آپ جا سکتے ہیں, ہر کونے میں جا سکتے ہیں, ہر صوبے ہر شہر آپ کی ایکسیس میں ہے. اور خاص طور پہ میں جو ہمارے فورنر دوست ہیں ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے کہ آئیں, پاکستان دیکھیں, اور پاکستان پرامن ہے, لوگ پرامن ہیں, لوگ مہمان نواز ہیں, اور آپ یہاں سے تھاؤزنڈز اپنی خوبصورت یادیں لے کر جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ونٹر میں ٹریول کرنا ناٹ ایزی, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. یہ میں کہتی ہوں کہ آپ یہ پنگے والی بات ہے, اور ٹکا کے آپ جو ہے وہ سردی میں, یہ سردی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ پنگا ہے. رسک آپ کا ونٹر ٹوریزم میں, ابھی ہمارا جو ہے نا سنو فال پاکستان کے جو نارتھ میں تقریباً تمام ایریاز میں ہو رہی ہے, اور سنو فال میں ایک اپنا ایک چارم ہے. ویدر از ویری ویری رومانٹک, اور لوگ فیملیز بچے جو ہے نا وہ ناردرن ایریاز کی طرف کیے گئے. اور میں ونٹر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ونٹر میں اور خاص طور پہ سنو میں ٹریول کرنا, ہم میکسیمم رسک زون میں چل رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں اپنی گاڑیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور اپنے جو پکنک اچھی بات ہے مکرم ترین صاحب, پکنک منائیں, فیملی کے ساتھ جائیں, لیکن جب آپ موسم کی بات کریں نا, موسم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے لیول پہ اس ٹائم, موسم جو ہے وہ اس ٹائم ناراض ہے اور وہ اپنی جو ہے وہ جوبن پر ہے, تو آپ اس کے جوبن کو نہ چھیڑیں, نہیں چھیڑے بالکل. اور موسم سے اس ٹائم جو ہے وہ گھر پہ جو ہے وہ رہیں اور سکون کریں. جب موسم تھوڑا بہتر ہو تب آپ ٹریول کریں, کیونکہ ٹریول کرتے وقت کسی بھی قسم کی ذرا سی بھی غلطی آپ کو کسی بہت بڑے حادثے سے جو ہے وہ روشناس کروا سکتی ہے, تو یہ کام نہ کریں. اور ہماری جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے یہ تھوڑا ویدر کے ساتھ, ویدر کے اگینسٹ ہو جاتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے, کچھ چیزوں میں وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے. جو اب سنو میں آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بالکل گاڑی موٹر وے پہ آئے دن جو ہے وہ اگر اس طرح کے واقعات آتے ہیں, موٹر ویز بند کرنی شروع کر دی ہیں نا, ان کی وجہ سے جو وہ بند کر دیتے ہیں کہ جی اب آپ نے جانا ہی نہیں ہے اس طرف. تو یہ بہترین چیز ہے کہ آپ جائیں نا اس طرف.
اور اگر جاتے ہیں تو صبح کا ٹائم ہو یا جو ہے وہ لاسٹ جیسے جو ہے وہ صبح 2-3 بجے کا جو ہے وہ ٹائم ہے, اس ٹائم جو ہے وہ پھر اپنی فوگ لائٹ ہونی چاہیے, اپنے ریفلیکٹر پراپر ہونے چاہیے, لائٹ فوگ بھی ہے, اسموک بھی ہے, دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہیں, بالکل چل رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ایران کا جو ہے وہ ٹریول کیا, فوگ اور اسموک کو تو میں نے بیچ میں چھوڑ ہی دیا کہ فوگ کتنی رہی آپ کو جو ہے وہ رستے میں ملی؟ جی اس میں نہیں, ایران میں اس طرح کا نہیں, جب آپ نے پاکستان سے سفر طے کیا تھا پاکستان میں کچھ ایریاز میں ملی, ہم نے اپنی سپیڈ کو ایک تو مینٹین کیا, اور اب ہم نے اپنی جو لین تھی اس کو فالو کیا, ڈسپلن کیا کہ آپ رانگ سائڈ پہ نہ جائیں کہ فوگ کی وجہ سے آپ ایک ساتھ رہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی جو فوگ لائٹس ہیں, یلو لائٹس, وہ ہم نے انسٹال کی ہوئی تھی, وہ ہم نے کی تاکہ سامنے سے آپ دکھنے میں پرومیننٹ دکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایسی جگہوں سے بھی سفر کرتے ہوں گے جہاں پہ بیابان, جنگل ویران, کوئی انسان نہیں, کوئی اس طرح کا بھی بالکل جی. یہ جب کوئٹہ سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو تقریباً کوئی 600 کلومیٹر بالکل ڈیزرٹ ہے, ایک دو ٹاؤن چھوٹے چھوٹے آتے ہیں, ادروائز ڈیزرٹ ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی دکان نہیں ہے. وہاں سے کیا پلاننگ کر کے نکلتے ہیں؟ اگر وہاں رات ہو جائے, شام ہو جائے, تو پھر وہیں رکنا پسند کرتے ہیں یا وہاں سے نکل جاتے ہیں؟ وہاں رکنا تو انتہائی ڈینجرس ہے, تو آپ پلان اس طرح کرتے ہیں کہ فردر آپ کتنے بجے موو کریں گے اور کتنے کلومیٹر ہے, ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کا ایگزیکٹ ہوتا ہوگا نا, آپ نے نیکسٹ ڈیسٹینیشن میں پہنچنا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کی بائک خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کوشش کریں فٹافٹ اس کو ٹھیک کریں تاکہ آپ اندھیرے سے پہلے. اور آپ مکینک بھی خود ہی ہیں؟ جی کافی بائکس کو اب ساتھ رہ کے کافی ساری چیزیں ہم خود کر لیتے ہیں. وہ تو کہہ رہی ہوں نا کہ جو بائکر ہے وہ مکینک بھی ہے, وہ اس ٹائم اپنا ڈاکٹر بھی خود ہی ہے, سب کچھ وہ خود ہی ہے کرتا ہے. اور وہ اس کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ میں سن سیٹ سے پہلے اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ جاؤں, کیونکہ راستے میں آپ کو پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کوئی شیڈ نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی جانور بندہ کچھ نہیں ملنا. آپ کوئی 300-400 جسٹ سیدھا روڈ ہے, آپ چلے جا رہے ہیں. اور اگر آپ ونٹر میں ہیں تو کچھ کمفرٹ ہیں, اگر سمر میں ہیں تو سمجھ لیں کہ اگر بائک آپ کی خراب ہو گئی اور گرمی بھی ہے اور ڈیزرٹ بھی ہے اور گھر کوئی قریب کوئی مکینک نہیں, کوئی گھر نہیں, تو پیاس سے وہ ڈینجرس ہے. اس صورت میں پھر ڈیسیجن کوئک لینا پڑتا ہے کہ جو بھی گاڑی آئے اس کے اوپر آپ لوڈ کریں اپنی بائک کو اور نیکسٹ جائیں. مطلب اتنا ڈیفیکلٹ تو ہے نا, یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے. آپ جب ٹریننگ دیتے ہیں, آپ کے پاس جو بائکرز آتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں, سب سے پہلے آپ کیا ان کو جو ہے وہ رولز بتاتے ہیں؟ اس کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم روڈ سیفٹی کے حوالے سے ان کو بتاتے ہیں. اور یہ بیسیکلی ٹریول جو ہے نا یہ برداشت کا نام ہے, صبر کا نام ہے, اس کو تحمل کا نام ہے کہ آپ اس سے جلد بازی یا اس طرح جو ہماری آج کی یوتھ میں ہے جلدی یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ تحمل سے کریں اور آپ کی توجہ روڈ پر ہونی چاہیے اور اپنی بائک کا خیال کریں, اپنا خیال کریں, کیونکہ اگر ایک بندہ بھی سفر ہو جاتا ہے, کوئی فریکچر ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ خالی ایک بندہ نہیں ہے, اس کے ساتھ پورا سفر ہوتا ہے. کہ ایک بندہ اگر بازو ٹوٹ گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, وہ گھر میں گیا, اگر وہ میرڈ ہے تو اس کی بیوی اس کے بچے سفر ہو گئے, اگر وہ خود کفیل ہے اپنے فیملی کا تو سمجھ لیں کہ وہ پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی, اگر پیرنٹ اس کے ساتھ ہیں تو وہ بھی سفر ہو گئے. تو خالی ایک بندہ سفر نہیں ہوتا, پورا کنبا سفر ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو روڈ سیفٹی پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اپنے پورے گیجٹ پورے ہونے چاہیے, ہیلمٹ ہوں, گلوز ہوں, یہ ساری سیفٹی ہے. اور جو ورلڈ اوور سروے ہے کہ ہیلمٹ اور گیجٹ پہننے سے آپ 85% آپ سیف ہو جاتے ہیں, 50% آپ رسک پہ ہوتے ہیں. تو 50% رسک کو آپ کیئر سے اپنی احتیاط سے آپ کور کر سکتے ہیں. تو یہ بیسک چیزیں ہیں ایک بائکر کے کو جن کو فالو کر کے وہ اپنے ٹور کو مور انجوائبل کر سکتا ہے. اچھا, اب نیکسٹ پلاننگ کیا آپ کی؟ نیکسٹ پلاننگ ہم ونٹر پہ کچھ کر رہے ہیں, جو ڈومیسٹک ہمارا ٹورزم ہے اس پہ ہے. اور نیکسٹ پلاننگ ہم انشاءاللہ ترکی کا پلان کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان, ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اور آج کل کے جو ان کے ڈرامے ہیں, ان کا کلچر ہے, ان کے فوڈ, باقی چیزیں, وہ بھی پاکستانی کافی انسپائر ہے ان سے. تو ترکی کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, انشاءاللہ جلد ہم
ایک گروپ ترکی لے جائیں گے. اور میرے خیال میں یہ اتنے پیارے ملک ہیں, ایران ہو گیا, ترکی ہو گیا, اور ہمارے مخلص دوست ہیں, اور جب ہم ان کے پاس جائیں گے, ہمارا گروپ جائے گا, وہ بھی آئیں گے, تو یہ ایک قربتیں بڑھانے کا ایک بہترین سلسلہ ہے. جب ہم جائیں گے ان کو کلچر کو دیکھیں گے, ان کے کھانے دیکھیں گے, ان کی لینگویج کچھ قریب آئیں گے, تو اس طرح ہم قربتیں اور بڑھیں گی. تو انشاءاللہ, اور یہ میں کہوں گا کہ ایران ہو گیا, پاکستان ہو گیا, یا ترکی بھی ہو گیا, یہ ممالک ٹیررزم سے کافی سفر ہوئے اور ورلڈ اوور ان کا امیج تھوڑا خراب ہوا. تو انشاءاللہ یہ ہمارے ٹور, میوچل ٹور کرنے سے جہاں ٹورزم کی ایکسچینج ہوگی, وہاں ان تینوں ممالک کے کا سافٹ امیج بھی ڈیولپ ہوگا, اور کہ یہ سیف کنٹریز ہیں, لوگ اچھے ہیں, تو ہماری پکچرز, ہمارے کھانے, ہمارے لوگوں کے ساتھ ویلکم, ہمارے فیملیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے میوزک, ان کا ہلا گلا, وہ ساری چیزیں جب ہم سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کنٹریز کا سافٹ امیج بھی ڈیولپ ہوگا. انشاءاللہ ترکی کا بھی ہمارا فیوچر کا پلان ہے, اور ہم نے سفر نور کے نام سے ایک ایونٹ لانچ کیا ہوا ہے. وہ ہم لاہور سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے پلان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی بتایا تھا مجھے پروگرام میں. جی بالکل جی, یہ ہمارا پلان ہے. یہ ہم کوئی سپٹمبر, آپ سفر میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ ہم سپٹمبر میں کریں گے, اسی سال کے سپٹمبر میں ہمارا. ٹھیک ہے, 22 میں ہی کریں گے. 22 میں ہی جی, 2022 سپٹمبر میں ہم کریں گے. پہلے ترکی کا کریں گے, اس کے بعد پھر یہ سفر نور عمرے کا کریں گے. تو یہ بھی ایک پاکستان کے حوالے سے. تو یہ وایا آپ کس طرح جو ہے وہ یہ سفر کریں گے, یہ کیا آپ نے اسکیجول بنایا ہوا اپنا؟ جی, یہ اس میں ہم پاکستان سے ایران جائیں گے, ایران سے ہم جو ان کی پورٹ ہے بندر عباس سے ہم فیری پہ UAE میں جائیں گے, شارجہ فیری لے جائے گی. شارجہ سے ہم پھر دبئی جائیں گے, دبئی سے ابو دھابی جائیں گے, ابو دھابی سے الرویدہ ان کا بارڈر ہے. یہ بائک ٹریول ہوگا. تو الرویدہ ان کا بارڈر ہے جو آج سے پہلے پاکستان سے مکہ مکرمہ کا سفر کسی نے بائک پر کیا ہے؟ بائک پہ میرے خیال میں نہیں کیا جی. پاکستان سے کوئی بندہ بائک پہ مکہ مکرمہ نہیں گیا. کچھ لوگ پیدل گئے ہیں, شپ کے ذریعے کافی گئے. پہلے زمانے میں بائی ایئر نہیں ہوتا تھا, شپ کے ذریعے ہوتا تھا, بسز کے ذریعے بھی گئے ہیں, بائک کے ذریعے کوئی نہیں گیا. تو انشاءاللہ ہم پہلا گروپ ہوگا پاکستان سے جائے گا, اور اسی طرح راہیں کھلیں گی پاکستانی آپ کو دنیا کے ہر کونے میں. کتنے ڈیز کا آپ کا جو ہے وہ یہ ٹریول ہوگا؟ یہ ہم نے مور دین 2 months کا کیا ہوا ہے, کوئی 65 days کا ہم نے پلان کیا ہوا ہے, جو سفر نور ہے. تو انشاءاللہ یہ اچھی یادیں آئیں گی. ہم اس میں ہمارا ہے کہ ہم جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں, انبیاء کی قبریں ہیں, اولیاء کی قبریں ہیں, صحابہ کرام کی مزارات ہیں, ان کو ہم وزٹ کریں گے, عمرہ بھی کریں گے, مدینہ بھی انشاءاللہ مربوط میں ہے. تو یہ ایک اچھی یادیں ہوں گی, اور ہمارے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بھی بلائیں گے. جی بالکل انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا, تو یہ جو آپ نے پلان کیا ہوا ٹرکی کا, یہ کون سے منتھ میں کیا ہوا ہے؟ یہ ہم کوئی اس میں مارچ میں کوئی پلان کر رہے ہیں, ڈیٹس دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ ایران کے بعد جو آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ٹرکی ہے؟ جی ٹرکی کا ہے انشاءاللہ. جی بالکل صحیح ہے. تو یہ آپ کا ہے مارچ میں. جی ٹھیک ہے. تو کتنے لوگوں کا جو ہے وہ گروپ جائے گا؟ یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 15 کے قریب کا ہم پلان کر رہے ہیں. اور ابھی 18 گئے تھے؟ ابھی 13 گئے تھے. ابھی 13 گئے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے یہاں پر جو زیادہ لوگ لے کے جائیں گے. جی, یہ اس میں زیادہ لوگ اس میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی اچھا ہوگا. اچھا, اس میں جو بائکس آپ سجیسٹ کرتے ہیں, یا جو بائکرز آپ کے پاس بائک لے کر آتے ہیں, یہ ان کی اپنی پرسنل بائکس ہوتی ہیں اور یا پھر آپ کا ادارہ بھی ان کو پرووائڈ کرتا ہے؟ نہیں, یہ ان کی پرسنل بائکس ہوتی ہیں اور اچھی بائکس ہوتی ہیں. ڈسٹینس کے حوالے سے پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بڑی بائک ہو تاکہ ٹریول آپ کے لیے فاسٹ ہو جائے, ایزی ہو جائے, تھکاوٹ نہ ہو. ہیوی بائکس کہتے ہیں. ہیوی بائکس جی بالکل. تو اس حوالے سے پھر ریکمینڈ کرتے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ ہیوی بائکس ہیں وہ کون سی ہیں؟ ابھی میں 500 cc یوز کر رہا ہوں, اور ہم جو ابھی ٹرکی کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ بھی ہم 500 سے 800 cc تک کی بائک ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اتنی بائک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے ایزی ہے. جی اچھا, تو اس میں جو اسٹپنی ہے آپ کی اور جو یہ سب چیزیں یہ ساتھ جاتی ہیں؟ یہ بیسیکلی اب اگر آپ کا ٹائر پنچر ہو جائے تو کیا کریں؟ ٹائر ہم نے انسٹال کیے ہوئے, اور ریم بھی اسپیشل بائک کے لیے ٹیوب لیس ہم نے انسٹال کیے ہوئے. اور باقی پنکچر کا سامان ہمارے پاس جو
الیکٹرک پمپس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, پنکچر کا سارا سامان ہے. کہ اگر زیادہ بھی بائک میں کوئی پرابلم آئے تو زیادہ سے زیادہ کیا پرابلم آتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بائک کی کوئی پارٹ کوئی ٹوٹ جائے. تو نارملی تو جب ہم چین ٹوٹ جائے تو چین بھی ٹوٹ جاتی ہے, اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے, یا اس میں ہم نے کچھ اس کے پیسز ایکسٹرا رکھے ہوتے ہیں وہ ریپلیس کر کے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. تو وہ چین کٹر ہمارے پاس ہوتا ہے, ذرا ہیوی ہوتا ہے, تو اس سے چین کو کھولا بھی جا سکتا ہے, فٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو چیزیں ساری ہوتی ہیں. تو سم ٹائم آپ نے پورے پراپر رکھے ہوتے ہیں, وہ رکھے ہوتے ہیں ہر کسی نے انڈیویجول, ہر کسی نے جی وہ کیے ہوتے ہیں. اور جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو پہلے تو اس کا میکینک سے 2-3 بار چیک اپ ہو جاتا ہے کہ جو بیسک چیزیں ہیں اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. اور باقی تو مشین ہے, چل رہی ہے. اچھا, یہ جو سفر ایران کا ہوا اس میں کسی کی بائک کوئی خراب ہوئی ہو رستے میں؟ جی اس میں کافی پرابلم ہوتی رہی. بائک ایک مشین ہے, مشین تو کسی وقت بھی کوئی چین کے ایشو آئے, کیبلز کے ایشو آئے, اسی طرح ہلکے پھلکے پرابلم سپارک ہو جاتی ہیں کیبلز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ٹوٹ جاتی ہیں سم ٹائم ہلکے پھلکے گرنے سے. خود ہی ریپیئر کیے یا کوئی قریب جگہ مل گئی تھی جہاں پر؟ تقریباً خود ریپیئر کیے, خود کیے جی. چین ایک دوست کی ٹوٹ گئی تھی, ٹوٹ نہیں پہلے پھنس گئی تھی, پھنسنے سے وہ ٹیڑھی ہو گئی, پھر اس کو ہم نے خود ٹھیک کیا, خود ٹھیک کر کے اس کو فٹ کیا. وہ ٹائم لگا تھوڑا, ڈیزرٹ میں ہم تھے, تو پھر وہ چلا. ہاں پھر وہ پھر دوبارہ اتر گئی, وہ ٹیڑھی ہوئی تھی. اچھا, پھر اس کو ہم نے دوبارہ پھر اوپر فٹ کیا. فٹ کے بعد پھر اس کو ہم نے کہا کہ کافی سلو چلیں, تو وہ اس کو جو ہے نا سیدھا کرنے کا سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس. اچھا, چھوٹا بڑا کرنے کا تو تھا, اس کو سیدھا کرنے کا نہیں تھا. پھر ہم کوئی 30 کلومیٹر ہم نے ٹریول کیا, پھر ایک میکینک کے پاس گئے, تو ہم نے ٹولز ان سے لے کے ہیلپ کر کے اس نے میکینک نے پھر اور مل کے ہم نے پھر وہ اس کو ٹھیک کیا, پھر وہ چلتی رہی. تو اسی طرح کے یہ ایشو ہوتے رہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ان پروسیس جو ونٹر سیشن چل رہا ہے اس میں اب یہ کب تک آپ جو ہے وہ ٹریول نہیں کرنا چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اور مشورہ نہیں دینا چاہتے کہ کوئی بھی بائک پر جو ہے وہ اس دوران اس منتھ میں سفر نہ کرے, گریز کریں؟ اچھا, اس کے لیے میں بالکل روکتا نہیں ہوں. سارے سیزن اپنے سیزن ہیں اور سارا ملک اپنا ہے, اور ہر منتھ میں ہر سیزن میں جانا چاہیے. لیکن جانے سے پہلے ایک چیز اہم جو ہے ہماری یوتھ کو میں بتانا چاہوں گا, اپنے ٹورسٹ کو, اپنے سیاح دوستوں کو, کہ جہاں بھی جائیں اس کے لیے پراپر پیپر ورک کریں, پراپر اس کو دیکھیں, اس پہ آپ کا ورک ہونا چاہیے. ویدر پہ بھی نگاہ ہو آپ کی, وہاں کی جو روڈز ہیں باقی چیزیں ہیں اس پہ بھی ہو. اب ہمارے بہت سارے دوست بائک پہ یا گاڑیوں پہ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں, مری اور نتھیا گلی اور ناران اب کافی پیک ہوا ہے. ایک تو وہ ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے, پراپر ان کے پاس رین کوٹ نہیں ہے, رین کورز نہیں ہے, ٹھنڈ سے بچنے کے گیجٹ نہیں ہے, اور بائک کچھ جگہوں پہ برف کے اوپر بالکل ایسے ہو رہی ہوتی ہے جیسے فلائی کر رہی ہو, تو اس کی روڈ گرپ نہیں ہوتی, گاڑیاں سلپ ہو کے دوسری گاڑیوں سے کریش کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح بائکس کو بھی اس کی گرپ نہیں ہوتی, وہ سنو کی وجہ سے اس کی روڈ گرپ نہیں ہوتی, تو ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں پھر چین وغیرہ یوز کر کے اس کو تھوڑا موومنٹ کو تھوڑا سیف کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ ایک محاذ پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ویپن نہیں ہے, مونیشن نہیں ہے, گن نہیں ہے, اور آپ ایک جنگ پہ جا رہے ہیں جنگ کرنے, تو آپ کیسے جنگ کریں گے؟ تو آپ ناکام ہو جائیں گے. تو جب آپ کسی ٹور پہ جاتے ہیں تو اس کی پراپر تیاری ہونی چاہیے, ویدر کے حساب سے آپ کے جیکٹس, کپڑے, اپنی کلوتھنگ ہونی چاہیے. رات گزارنے کے لیے آپ کا کیا سسٹم ہے؟ اگر اپنی کیمپ کرنا ہے تو کیمپ آپ کا ہائی الٹیچیوڈ کیمپ ہونا چاہیے جو مائنس ٹمپریچر پہ سروائیو کریں. آپ اگر سمر کیمپ لے کر جاتے ہیں جو بالکل پتلا عام کپڑے کا ہوگا تو آپ مائنس ٹمپریچر میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. اسی طرح اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کافی ہے, انڈے ہیں, ڈرائی فروٹس ہیں, یا دیگر چیزیں اس طرح کی اچھی ڈائٹ نہیں ہے تو آپ سردی میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ساری تیاری کر کے جائیں اور ضرور جائیں, سنو کو انجوائے کریں.
بٹ اس میں اپنی روڈ سیفٹی، اپنی بائکس کو، اپنی گاڑی کو اور اپنا بھی خیال ہونا چاہیے. اس کی پراپر تیاری کر کے جائیں گے تو انجوائے بھی زیادہ کریں گے. اچھا، کووڈ کی صورتحال میں آپ نے یہ ٹریول کیا ایران کا، تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا اور کیسا یہ سفر جو ہے وہ وہاں تک کا آپ کا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کیسا رہا؟ جی، اس کے لیے ایران کی گورنمنٹ نے بارڈر پہ ایک ریسٹرکشن کی ہوئی تھی کہ جو بھی پاکستانی یا جو بھی فارنر ایران میں داخل ہوگا وہ PCR ٹیسٹ اس کا 48 آور کمپلسری ہے، وہ ہم نے کروا لیا تھا. وہ ٹیسٹ ہمارے پاس تھے. بارڈر پہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ اپنی ٹیم بٹھائی ہوئی تھی تو وہ بھی ٹیسٹ کرتے تھے. اگر آپ کا ایک آدھ دن میں اس کا ریزلٹ جو آتا تھا پازیٹیو تھا تو آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور ہوٹل نمبر آپ سے لے لیتے تھے. تو اگر پازیٹیو ہے تو آپ کو ہوٹل سے ہی واپس بلا کے آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا. تو ہم نے بھی PCR ٹیسٹ بھی کروا لیے تھے کوئٹہ سے، تو وہ ہم نے دکھائے. بارڈر پہ ان ہو گئے، انہوں نے بھی ٹیسٹ لیے تو اس میں ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ نان ڈیٹیکٹیو نیگیٹو ہوا. تو وہ ٹریول کرتے رہے. ایران میں بھی ماسک کی باقی چیزوں کی پابندی تھی، سینیٹائزر چیزیں. اور باقی میں ایک آپ کے فورم سے جو چیزیں مجھے ایران میں انسپائر ہوئی، بالکل ضرور شیئر کریں. جی، وہ 2-3 چیزیں میں وہاں بڑا ہی متاثر ہوا. ایک تو ان کا جو صفائی کا سسٹم ہے، تو جسے ہم صفائی نصف ایمان کہا جاتا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. اتنا نیٹ اینڈ کلین پورا ایران، یہ نہیں کہ ایک شہر صاف ستھرا ہے، دیگر میں ہر جگہ پہ صفائی ہے. صفائی کی وہ قوم بہت کیئر کرتی ہے، جس سے میں کافی انسپائر ہوا. اور دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ انسپائر ہوا وہ ان کی ٹریفک اویئرنیس ہے. اور ایک جگہ ہم ایران سے، یہ تہران سے جو کیپٹل ہے، کیپٹل سے ان کا ایک ہل اسٹیشن ہے چالوس والی سائڈ پہ، تو وہ وہاں ہم گئے. ایک سی سائڈ ہے تو وہ ہائی پاس بھی ہے، پھر آگے کوسٹل ان کی لین شروع ہوتی ہے. تو وہاں ہم گئے تو تہران ایک پاپولیٹڈ بگ سٹی ہے، پاپولیٹڈ سٹی ہے، تو وہ سارے لوگ پکنک پہ جاتے ہیں. تو جب واپس آ رہے تھے تو ان کا جسٹ لائک ہمارے مری اور نتھیا گلی کی طرح کا روڈ تھا. اس پہ ایک سائڈ جو چالوس جانے والی ٹریفک تھی وہ بالکل نہیں تھی. کوئی 5-10 منٹ کے بعد ایک گاڑی آتی تھی اور جانے والوں کی لمبی لینیں تھیں. تھاؤزینڈز گاڑیاں تہران واپس آ رہی تھی. ویکینڈ تھا، ویکینڈ پہ واپس آ رہے تھے تہران. تو ہم نے دیکھا کہ کسی ایک گاڑی نے بھی وائلیٹ نہیں کیا، دوسری لین کراس نہیں کیا. وہ گاڑی کے پیچھے گاڑی جو جہاں کھڑا ہے اسے وہاں کھڑا ہے. اور ہم پاکستانی تھے جو رانگ سائڈ پہ جا رہے تھے، اور وہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سی قوم کہاں سے آ گئی ہے کہ رانگ سائڈ پہ جا رہی ہے. بٹ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں بھی شرمندگی ہوئی کہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور یقین کریں پھر ہم نے جو شولڈر تھی ان کی، روڈ کا شولڈر تھا، اس سائڈ پہ ہم گئے. ہم نے ٹریول ذرا زیادہ کرنا تھا اس دن، اور اس حوالے سے میں اتنی جلد باز قوم ہے، ہمیں جو ہے وہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. ہم جلد بازی دکھاتے ہیں. 5 کلومیٹر تک ہم گئے اور وہ زگ زیگ تھا. 1-2 جگہوں پہ میں نے فوٹو بھی بنایا. بالکل 5 کلومیٹر پہ گاڑیوں کی لین لگی ہوئی ہے، دوسری سائڈ بالکل خالی ہے، ویکنٹ ہے، کوئی گاڑی نہیں آ رہی، کوئی بھی اس کو اوورٹیک نہیں کر رہا. گاڑی آگے والی رکی ہے تو پیچھے والی رک گئی ہے. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا صبر، تحمل، برداشت دیکھا آپ نے وہاں پہ. بہت شکریہ مکرم ترین صاحب کہ آپ نے اپنا یہ سفر، ایک تو مبارک سفر ایران کی طرف، اور دوسرے جو ہے وہ یہ بھی ہسٹوریکل سفر جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، جن میں سے یہ بائکرز، یہ ٹورسٹ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نہ صرف اپنی خواہش کا احترام کرتے ہیں بلکہ یہ نئی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں، خوبصورتی دکھاتے ہیں. ان کو پروموٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا ہم سب کا فرض ہے. ہمیں انڈیویجول بھی اور جو ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کے مطابق بھی جو ہے وہ آتے ہوئے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بائکرز، ہمارے ٹورسٹ جو ہیں وہ بہت اچھا جو ہے انٹرنیشنل امیج پاکستان کا لانے میں کامیاب ہو سکیں. جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورسٹ کو پروموٹ کرنا ہے، ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے، وہیں پہ ہم نے اپنے ٹورسٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.